आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अक़ल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी आप खैर खैरियत से होंगे, सलामती में होंगे, इस्लाम में होंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ा ऑन डिमांड था कि हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक किया था जो निसा का था। अभी रिसेंटली उसके ऊपर हमने एक शॉर्ट भी बनाई कि निसा क्या है। यानी निसा हमने बताया कि एक ऐसी ख्वाहिश जो हमें सोने ना दे, या एक ऐसी ख्वाहिश जो हमें कुछ करने पर मजबूर करे, उसे निसा कहते हैं। और इसी तरीके से रिजाल या रजुल एक ऐसा मैकेनिज्म जो उस ख्वाहिश को कंप्लीट करता है। इसी से रिलेटेड सूरह निसा की चैप्टर 4 जो सूरह नंबर 4 है, आयत नंबर 34 है, उसके बारे में बात करेंगे, जहां पे रिवायती तर्जुमे में निसा को औरत बनाकर मारने पीटने का कहा गया। तो यहाँ पे मारने पीटने में क्या है इस आयत के अंदर, इसके क्या राज है, बगैर किसी ताखीर के इसकी हकीकत को जानने के लिए मैं अहले अकल के एडमिन को दावत दूंगा कि वो उसके ऊपर रोशनी फरमाएं और उसे अपने मफहूम में बयान करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कुरान की सूरह निसा का 34, ठीक है, जो कि जी। कमेंट्स में भी हमें काफी आया, प्राइवेट हम्म। मैसेजेस में भी आया। तो जैसे ख्वाहिश हमने बताया है, तो ये ख्वाहिश को मारना पीटना, या अगर हम औरत, जाहिर बात है कि अंदर की दुनिया बिल गैब की बात करते हैं, क्योंकि पूरा कुरान ही बिल गैब। तो बिल गैब में ये जो मारने पीटने का इन लोगों ने यूज किया है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसा की जो टॉपिक है ये मेरे दिल के काफी करीब टॉपिक है, बहुत करीब, क्योंकि निसा जो लफ्ज है उसको लेके काफी बड़े बड़े उलमाओं से मेरी बातें होती है, हुज्जत होती है। क्योंकि मेरी नजर में आज तक पूरी दुनिया में किसी ने निसा के मतलब वो नहीं लिया जो हम लोग लेते हैं। निसा को जो अमूमन मस्दर लेते हैं वो नून सीन और वाव लेते हैं, जिसका मतलब है भूल जाना, भुलक्कड़, कमजोर या कमजोर, ये इस तरह के उसका लेते हैं। तो कुरान के अंदर मफहूम देखकर मस्दर चुना जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नून सीन वाव नहीं है, नून सीन वाव है, एक लफ्ज है जिसके मतलब भूल जाने के है, उसके मतलब औरत के भी नहीं है। मेरा बोलना यह है कि निसा जो है नून सीन अलिफ और हमजा और अलिफ के ऊपर मद्दा, ये जो लफ्ज है इसके मायने औरत हो ही नहीं सकते। आप लुगत में नून सीन अलिफ हमजा के सेक्शन में जाके देखो कि इसके बुनियादी मायने क्या है। हमको एक चीज पहले से हम शुरू से ये बोलते आ रहे हैं कि कुरान जो बात करता है वो अंदर की बात करता है, वो कोई मर्द और औरत की बात नहीं कर रहा है, वो कोई बीवी और शौहर की बात नहीं कर रहा है, वो कोई माँ बाप की बात नहीं कर रहा है, वो कोई बच्चों की बात नहीं कर रहा है, वो कोई खैरात इमदाद चंदा ज़कात की बात नहीं कर रहा है, वो कोई चांद सूरज आग पानी की बात नहीं कर रहा है। कुरान का जो मौजू है वो हमारी नफ्सियात है, हमारी अंदर की कैफियत है। तो ये जहन में हमको रखना है, और हमको ये जहन में रखना है कि कुरान जो लिखा गया है, कुरान का जो पैगाम है जो लिखा गया है, वो कौन से स्टाइल में लिखा गया। मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि ये स्टाइल इसकी थियोफेनी स्टाइल, जिसको इंग्लिश में थियोफेनी बोलते हैं। मतलब जिनको शिकवा जवाब शिकवा पता है डॉक्टर अल्लामा इकबाल का, वो थियोफेनी फॉर्मेट है, जिसमें एक फर्स्ट पर्सन अल्लाह बना है, फिर बंदा बना है, सेकंड पर्सन फर्स्ट सेकंड पर्सन के अंदर वो बात हो रही है। लिखने वाले ने उसको इस तरह लिखा है कि जिस तरह अल्लाह बात कर रहा है और बंदा जवाब दे रहा है, मगर वो लिखने वाला तीसरा आदमी है। वही फॉर्मेट में वैसी फॉर्मेट को थियोफेनी बोलते हैं। तो उसी के नए स्टाइल में कुरान लिखा गया है। और पुरानी जितनी किताबें, हिंदुओं की बोलो, क्रिश्चियन की बोलो, यहूदियों की बोलो, क्योंकि उस जमाने की लिखावट जो थी वो ये इसी ड्रामे के पर्सोनिफिकेशन जिसको बोलते हैं, मेटाफोरिकल पर्सोनिफिकेशन, उस टाइम में पुराने के जमाने में किताब लिखी जाती थी। तो ये चीज हमको जहन में रखना है कि ये जो किताब है, जो कुरान है, ये उस जमाने के हिसाब से वो फॉर्मेट में लिखी गई जिसको इंग्लिश में थियोफेनी बोलते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सूरे निसा की 34वीं पे। इसके अंदर बहुत लोगों की हुज्जत होती है कि ये औरतों को मारने की बात होती है। और यहाँ जो लफ्ज दरबा है उसके मायने अगर लुगत में आप देखें तो कम से कम 4-5 पेज भर के उसके मायने हैं। दरबा के सिंपल और आसान जबान में जो मायने हैं वो मारने के हैं, और मामूली तौर पे नहीं, जोर से मारने के। दरबा के मतलब हल्के से नहीं। हम लोग बोलते हैं कि मिसवाक से मारना, फूल से मारना, हल्के हाथ से मारना, ये सारी बातें झूठी बातें हैं। दरबा के मतलब जोर से मारने के, जिससे अल्फाज, जिससे लफ्ज जरब भी आया है। ये चार को मारो तो दो और दो हो जाते हैं। तो इतने खतरनाक तौर से दरबा को है कि उसको खत्म करने के हिसाब से मारना है। दरबा के मतलब किसी चीज को खत्म करने के हिसाब से मारना है।
تو ہمارا یہ جو مفہوم ہے نسا کے بنیادی معنی ہیں ایسی خواہش جو انسان کو چلاتی ہے، جو انسان کو چلنے پہ مجبور کرتی ہے، کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اگر انسان میں خواہشات نہیں ہوگی تو انسان اپنے بستر سے کبھی اٹھے گا بھی نہیں، کام کرے گا نہیں۔ اس کی خواہشات اس کو اٹھاتی ہے، جگاتی ہے اور کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو نسا کے مطلب ایسی لکڑی اور ایسی چھڑی جو جانوروں کو بھی چراتی ہے، کہ ان کو زبردستی چراتی ہے۔ نسا کا ایک ڈیریویٹو ورڈ ہے جو 34/14 میں آیا ہے، منسا کو یہاں ٹرانسلیشن کیا ہے لکڑی۔ وہ سلیمان علیہ السلام لکڑی لے کے کھڑے رہتے ہیں، تو وہ ڈیریویٹو یہ 34/14 کے اندر، تو وہ ایک ایسی لکڑی ہے۔ نسا ایک انسان کے اندر ایک ایسی خواہش کی لکڑی ہے جو انسان کو بھگاتی ہے، چلاتی ہے، کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے، جو سونے نہیں دیتی، جو انسان کو۔ تو نسا ہر کسی میں ہوتی ہے، نسا جو ہے خواہشات ہر کسی میں ہوتا ہے، مگر خواہشات کو اپنے دم پر، اپنے بل بوتے پہ، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے پوری کرنا وہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس جو طاقت، جو قوت، جو نسا کا، جو خواہشوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، جو اپنے بل بوتے پہ بوجھ اٹھاتا ہے، ویسے میکینزم کو، ویسی طاقت کو، قوت کو قرآن کے مفہوم میں رجال کہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا جو روایتی ترجمہ ہے اور جو آیتیں ہیں آپ پڑھ لیں گے تو اچھا رہے گا، تو ہم شروع کرتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ جی سر، یہ سورہ نساء کا 34 ہے۔ بسم جی اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ جی یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بے حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کر سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر رستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بلندی اور بڑائی والا ہے۔ جی جی تو ہم یہ روایتی ترجمہ سن لیا آپ نے، اب ہم لوگ اس کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا ترجمہ تفصیل سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ جی الرجال قوامون علی نساء، ہماری عربی تھوڑی کمزور ہے، قوامون۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ رجال کو بتایا کہ رجال جو ہے قومون ہے، قومون کو ترجمہ کرنے والوں نے کیا کر ترجمہ کیا اس کا؟ یہاں پہ حافظ، حاکم ہے، حاکم، ہاں۔ حکمران۔ دیکھو میرے پاس ترجمہ ہے جس میں ایک ترجمے میں محافظ کیا ہے، ایک حاکم کیا ہے، اور روایتی ترجموں میں معنی افضل کیا ہے، سرپرست کیا ہے، مسلط کیا ہے عورتوں کے اوپر۔ یہ ترجمے ہیں اردو کے۔ تو قوامن جو لفظ ہے وہ لفظ قوم سے آیا ہے۔ یہ آپ لوگ سمجھ لو اس بات کو کہ یہ قوامن کو حفاظت کرنے والا، سرپرست، روایتی ترجمہ سرپرست، حفاظت کرنے والا، افضل، محافظ، حاکم عورتوں کے اوپر، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ قوامون کے مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان جو ہے، قرآن کی عربی زبان ہے، وہ روٹ ورڈ کی لینگویج ہے، وہ اپنا روٹ چھوڑتی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جیسا علم، معلم، معلومات، علوم، تعلیم، علامہ، عالمین، یہ سارے روٹ ورڈز ہے۔ اس کے اندر سبھی کے اندر علم کا ایک بیج ہے جس میں علم کا ایسنس آتا ہے۔ ویسے قوامون کے مطلب حفاظت کرنے والا نہیں ہو سکتا، سرپرست نہیں ہو سکتا، مسلط کیا ہوا حاکم عورتوں کے اوپر۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نساء کے مطلب عورت نہیں ہے، اور نساء کے مطلب خواہش ہے۔ یہ آپ لوگ ذہن میں ڈال دو۔ نساء کے مطلب عورت نہیں ہے اور رجال کے مطلب مرد نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ رجال کو جو ہے وہ قوامون ہے۔ قوامون کے مطلب وہ ایک ایسی ذہنیت ہے، ایک ایسی سوچ ہے۔ قوامون لفظ قوم سے آیا ہے، قائم سے آیا ہے، تقویم سے آیا ہے، مقیم سے آیا ہے۔ یہ اس کے روٹ کے ڈیریویٹیوز ہے۔
اس کے مطلب حفاظت کرنے والے کے نہیں ہے. تو یہ لفظ کو میں زور دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ غلط کدھر ہے. سب سے پہلے نساء کو غلط ترجمہ کیا گیا ہے, اس کے بعد میں رجالو اور قوامون کو غلط ترجمہ کیا گیا ہے. یہاں سمجھانے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو رجال ہے وہ ایک سوچ ہے, قوامون ایک ایسی سوچ ہے جو خواہش سے افضل ہے, خواہش کے اوپر ہے, نساء کے اوپر ہے, عورت کے اوپر نہیں ہے. کیونکہ خواہشات کرنا آسان ہے, مگر جب خواہش کو پوری کرنے کے لیے, اپنے بل بوتے پہ پوری کرنے کے لیے ہمارے اندر رجال ہونا بہت ضروری ہے. رجال جیسی سوچ, رجال جیسی ذہنیت کو قائم ہونا بہت ضروری ہے. ویسی قائم سوچ کو, ویسی قائم ذہنیت کو قوامون بولا ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ رجال اور نساء کیا چیز ہے. خواہشات کو پالنا, خواہشات کو سوچنا, خواہشات رکھنا یہ آسان ہے. رجال کو ڈیولپ کرنا, اس کو اندر رجال کو پیدا کرنا, جس کو مرد بولتے, رجال و مرد نہیں ہے, وہ ہے بوجھ اٹھانے والا. لغتی معنی خود کا بوجھ اٹھانے والا, کسی اور پہ بوجھ نہیں ڈالنے والا کہ خواہش میں رکھوں اور کوئی اور میری خواہش پوری کرے. تو یہ پوری ذہن کی بات ہو رہی ہے, پوری سائیکولوجی, پوری نفسیات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک سوچ کی بات ہو رہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء کے مطلب ہے, صاف صاف واپس بتا رہا ہوں کہ رجال جو ہے ہماری وہ میکینزم, وہ ذہنیت, قوامون وہ قائم چیز ہمارے ہمیں قائم ہونا چاہیے جو نساء کے اوپر ہے. نساء ہماری نساء ہماری خواہشات نیچے, خواہشات کرنا کمزور آدمی کوئی بھی خواہشات کرتا, مگر اس کو پوری کرنے کے لیے ذہن میں رجال کا بسنا, قائم ہونا بہت ضروری ہے. وہ مفہوم میں یہ آ رہا ہے. تو قوامون کے مطلب بتا دیا میں نے, رجال کے مطلب بتایا, نساء کے مطلب بتایا. قوامون کو انگلش ٹرانسلیٹرز نے کیا کیے, پروٹیکٹرز لیا ہے, انچارج لیا ہے, مینٹینرز لیا ہے, مینیجرز لیا ہے, سپورٹنگ سسٹم لیا ہے, ٹیکنگ کیئر لیا ہے. یہ چیز قوامون کے مطلب ان لوگوں نے لیا ہے. اردو والوں نے کیا لیا ہے, روایتی ترجمے والوں نے حاکم, عورت کے اوپر حاکم, محافظ, سرپرست, مسلط کیا ہوا حاکم, یہ ساری چیز اردو والوں نے لی ہے. تو یہ سراسر غلط ہے. میں شروع سے ہی غلطیاں بتا رہا ہوں. انہوں نے جب مرد اور عورت کا ترجمہ کیا تو اب ان کو سارے لفظ کے مطلب چینج کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے قوامون کے مطلب سرپرست یا حفاظت کرنے والا یا حاکم ہو ہی نہیں سکتا. نساء کا مصدر نون, سین, الف, حمزہ اور اس کے اوپر مدہ, یہ یاد رکھو آپ. اس کے مطلب عورت نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں ہو سکتے عورت. تو اس کا جو مصدر ہے, روٹ ورڈ ہے, نون, سین, واو نہیں ہے. میں بار بار بول رہا ہوں, بہت اہمیت والی آیت ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں, اس کے بعد لفظ آ رہا ہے, اس کے بعد ایک چھوٹی لائن اسی آیت میں ہے, بیما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یعنی اس میں بتایا کہ نساء جو ہے کمزور کیوں ہے, اس کا درجہ کم کیوں ہے رجال سے, کیوں ہے رجال کیوں افضل ہے, اس کی فضیلت کیوں ہے. فضیلت کیوں ہے کہ رجال کے معنی ہی ہے مفہوم کے اندر کہ جو نساء کو اٹھاتا ہے, نساء کو کمپلیٹ کرتا ہے, خواہشات کو کمپلیٹ کرتا ہے, خواہشات کا بوجھ اٹھاتا ہے. تو رجال وہ قوت ہے جو اپنی بلبوتے پہ خواہشات کا بوجھ اٹھا کر کے اس کو مکمل کرتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ جو نساء ہے, کچھ رجال ہے, وہ نساء سے افضل ہے. تو اس کے یہ معنی ہو گئے. یہاں واپس بول رہا ہوں, خواہشات کی بات ہو رہی ہے, نساء کی بات ہو رہی ہے اور رجل کی بات ہو رہی ہے کہ نساء جو ہے وہ کمزور ہے, وہ کم درجے کی ہے, افضل اس میں کیا ہے, رجول ہے. تو مفہوم کی وہ بات ہو رہی ہے. قرآن جو ہے وہ مرد اور عورت کی بات نہیں کرتا ہے. ہماری عقل, ہماری نظر کے اندر عورت کی فضیلت, عورت اور مرد کی برابری ایک جیسی ہے. ہماری عقل یہ سب سوچتی ہے کہ بھائی دونوں کی ذمہ داریاں, یا مرد ہو یا عورت, دونوں کی ذمہ داریاں برابر کی ہے. تو قرآن جو ہے وہ عقل کے خلاف بات کہیں نہیں کرتا. یہاں عورت اور مرد کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ہماری خواہشات کی بات ہو رہی ہے. اور ہماری خواہشات کو کس طرح پوری کرنا, اس کے لیے ہم کو رجال کو پیدا کرنا ہے, مطلب قوت کو پیدا کرنا ہے اندر, جو خواہشات کا بوجھ اٹھائے. تو قرآن خواہشات, ذہنیت, نفسیات یہ ساری بات کرتا ہے. اور یہ ایک عقل کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں کہ عورت اور مرد کی ذمہ داری برابر ہے, دونوں کی برابر کی حصہ داری ہے. یہ تو ہماری عقل بولتی ہے. اور قرآن جو کتاب ہے وہ عقل کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی. تو وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے اس کا, جو ہمارے روایتی ترجمہ والے اور ہمارے مولوی لوگ جو بیان کرتے ہیں. پھر ایک لائن
اس آیت کے و بیما انفقو منہا اموالہم، تو اس میں کیا ہے کہ رجال جو ہے، جو انسان کی قوت ہے، اس کو نساء کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اس کو قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ اموال کے مطلب اس میں دو مطلب ہے۔ قرآن میں دولت کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیسے کی بات نہیں ہو رہی ہے، زمین جائیداد کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں مفہوم میں اموال کے مطلب ہے ہمارا انکلینیشن، ہر انسان کا جو انکلینیشن رہتی ہے، ہر انسان کی جو جھکاؤ ہوتا ہے، جو اچھی اور سچی سوچ ہوتی ہے، وہ انسان کا مول اور مال ہوتا ہے، اس کا جو قیمت ہوتی ہے، اس کی جو مین جو ہے، ہر انسان کی یہاں دولت زمین جائیداد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اموالہم کے مطلب ہے اس کی اچھی سوچ، وہی اس کی مین دولت ہے۔ اگر انسان کے پاس بہت سائدہ دولت زمین ہے، جائیداد ہے، اور اس کی سوچ ہی اچھی نہیں ہے، تو وہ انسان غریب ہے۔ تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ رجال جو ہے اس کو قیمت چکانا پڑتی ہے، اپنا پورا دھیان لگانا پڑتی ہے، اپنی سوچ لگانا پڑتی ہے، اس کو پورا اپنا ہر چیز وقت کرنا پڑتا ہے۔ تو مفہوم میں اس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اور پھر نساء کی بات ہو رہی ہے کہ نساء کیسی ہوتی ہے، ذرا پڑھیے آپ۔ یہ غیب، ہاں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے، یہ آیت میں، لائن میں بات ہو رہی ہے کہ یہ صفت بتا رہے ہے نساء کی۔ خواہشات کیسی ہونا چاہیے؟ جو صالح ہو، صالح مطلب یہ اصلاحی اصلاحی سوچ ہونا چاہیے، اس کی جو خواہشات ہوتی ہے وہ اصلاحی ہونا چاہیے۔ یعنی اصلاح کس چیز کی کرنا ہے؟ ہم کو ہماری نفس کی کرنا ہے، ہماری ضمیر کی حفاظت کرنا ہے۔ تو اس کے مفہوم میں یہ قانتاتن کے مطلب ہے ایک سوچ جو فرما بردار ہو، جو نرم ہو، جو عاجزی ہو اس کی طبیعت میں، جو خاموش ہو۔ صالحات اصلاحی سوچ اور نرم طبیعت کی سوچ کو یہ بتایا قانتاتن۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہ ساری چیز حفاظت کرتی ہے۔ کس کے لیے حفاظت کرتی ہے ہماری؟ کیونکہ یہ خواہشات جو ہے نا ہم کو ایک خواب دکھاتے ہیں۔ وہ خواب کیا دکھاتے ہیں؟ جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جو غیب ہوتا ہے، غیب ایک انسین دنیا میں لے جاتے ہیں، ایک انسین خواب دکھاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو ایک پریکٹیکل ہونا چاہیے، ہماری خواہشات ایسی ہونا چاہیے جس میں اصلاح ہو، جس میں فرما برداری ہو، عاجزی ہو، نرمی ہو، غلط خواہش نہیں ہو، کیونکہ یہ ہم کو بالغیب دکھاتی ہے جو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، خواہشات ہماری حفاظت بھی کرتی ہے، اور خواہشات ہم کو خراب انجام پہ بھی پہنچاتی ہے جس سے ہماری حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ہے کہ بیما حفیظ اللہ ہو، یعنی خواہشات ایسی ہو جو اللہ کی حفاظت کرے۔ اب اللہ کی حفاظت کرے تو یہ بات ایسی ہو جاتی ہے کہ خواہشات، اللہ کے مطلب ہم ترجمہ کرتے ہیں ہمارا ضمیر۔ خواہشات ہماری ایسی ہو جس سے ہمارے ضمیر کی حفاظت ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسی خواہشات نہیں ہو جس میں ہمارا ضمیر بک جائے، ضمیر ملامت ہو بعد میں۔ ہاں، جس میں ضمیر ہمارا ہم کو ملامت کرے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم کو اللہ کی حفاظت کرنا ہے، مطلب ایسی خواہشات ہو جو فرما بردار ہو، جو صالحات میں ہو، جو اصلاح پہ ہو، جو فرما بردار ہو۔ تو یہ جو نرم ہو، ایسی خواہش ہوگی تو اس میں اللہ کی مطلب ہمارے ضمیر کی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ کا مفہوم سمجھنے میں یہاں ضمیر کا مفہوم ہے اللہ کا۔ پھر اس کے بعد پڑھیے آپ۔ جی سر، اس کے بعد ہے واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ ہاں، اب یہ واپس نساء کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنی خواہشات سے ڈرو۔ اگر وہ فرما بردار خواہش نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، اور اس میں اصلاحی خواہش نہیں ہے، اس میں اللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، وہ آپ کو بھٹکا رہی ہے، تو ایسی خواہشوں سے خوف کرو، ڈرو، کیونکہ ایسی خواہشات جو ہے وہ تم پر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو خواہشات جو بات ہو رہی ہے، یہ پہلی لائن میں اچھی خواہشات کی بات ہو رہی تھی، یہ لائن میں وہ ایسی خواہشات سے ہم کو ڈرنا ہے جو ہم کو قابو کرتی ہے، جو ہم کو ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، جو ہمارے دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، جو ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جب خواہشات ہوتی ہے تو ہم کو ہجرت کرنا چاہیے۔ تو لفظ ہجرت کا یہاں کیا ہے؟ ہجرہن، یعنی ہم کو ویسی خواہشات سے کٹنا ہے، توڑنا ہے۔ ایسی جو خواہشات ہے جس سے ہمارے فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں، ویسی خواہشات سے ہم کو بچنا ہے۔ تو اس میں ایک لفظ ہے جس کے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا ہے
فل مداجی، جس کا ترجمہ پلنگ کیا ہے، بیڈ، سونے کا پلنگ جس پہ سوتے ہم. ایکچولی اس کے مطلب ہے جب انسان کے اندر غلط خواہشات ہو جاتی ہے تو اس میں بے چینی بڑھ جاتی ہے اور وہ سست ہو جاتا ہے، تو اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے نا، اس کا جو رویہ ہو جاتا ہے وہ آرام طلب ہو جاتا ہے، جس کو انگلش میں لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ بولتے ہیں، جس کو ترجمہ کرنے والوں نے پلنگ بنا دیا ہے. تو ہم کو کٹنا ہے اور ہم کو اس ایسے ایٹیٹیوڈ سے بچنا ہے. اور یہاں پہ جو آپ نے بتا رہے ہیں مطلب، تو یہاں پہ نشوزہ ہننا کا کیا مطلب ہے؟ نشوز کے بنیادی معنی جو ہے نا، کھڑا ہونا، چڑھنا، سوار ہونا. نساء جب ہمارے پر حاوی ہو جاتی ہے نا، ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو مفہوم میں نشوز کے مطلب اس کی بات ہو رہی ہے، نساء کی بات ہو رہی ہے، جو ہماری خواہشات ہے جو ہم پہ چڑھ جاتی ہے، سوار ہو جاتی ہے، ہم اس کے قابو میں آ جاتے ہیں، ہماری جو سوچ رک جاتی ہے اس کے وجہ سے. یعنی جب یہ ہوتا ہے تو ہم کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑتی ہے، مطلب وہاں سے وہ اس سوچ کو چھوڑ کے آگے بڑھنا. واجرو ہننا جو آپ نے بتایا نا جی، تو وہاں سے ہجرت کرنی. تو ہجرت جو کرنا ہے، جو پلنگ پہ سے جو سوئے ہیں ہم، جو پلنگ کے اوپر جو ہم ایک آرام فرما رہے ہیں جو سوچ کے اندر، وہاں سے ہم کو ہجرت کرنا ہے. کمفرٹ زون سے ہجرت کرنا ہے. ہاں جی، کمفرٹ زون سے ہجرت کرنا ہے. کمفرٹ زون. یہ بالکل صحیح بات جی. بچنا ہے. اور ادریبونا کے مطلب یہی ہے کہ ہم کو جو ہماری ایسی خواہشات ہے، ایسی نساء ہے، اس کو ہم کو زبردست دبانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. ادریبونا کے مطلب یہ ایک حکم ہے کہ اس کو اس طرح سے مارو کہ یہ ختم ہو جائے. تو یہ ہماری جو خواہشات ہے، جس سے ہم کو ڈر ہے، جس سے بغاوت کا ڈر ہے، جس سے جو ہمارے کو جو قابو میں لے لیتی ہے، تو ایسی خواہشات کو ہم کو خبردار رہنا ہے. ایسی خواہشات کو اندر سے نصیحت کرنا ہے ہم کو، جو ہمارے پر سوار ہو جاتی ہے، چڑھ جاتی ہے، جو حاوی ہو جاتی ہے. تو ایسی خواہشات کو ہم کو دبانا ہے، مارنا ہے، ختم کرنا ہے. تو یہاں بیوی کو مارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے. نساء کے مطلب بیوی نہیں، رجل کے مطلب شوہر نہیں، نہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں ہماری خواہشات کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کو زبردست طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے. ادربہون کے مطلب زبردست طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے، مارنا ہے. جبھی جا کر کے یہ جو خواہشات ہے جلدی مرتی نہیں ہے، یہ جلدی ختم نہیں ہوتی خواہشات. نساء کے مطلب ہی یہ ہے کہ جو جلدی نہیں ختم ہونے والی. الف کے اوپر مدہ لگتا ہے نا، اس کے مطلب ہی ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے چلنے والی چیز ہے. نساء جلدی وہ ختم نہیں ہوتی ہے، سمجھو. جیسا کہ ماں ہے، سما ہے، سب کے اوپر آپ دیکھیں گے الف اور مدہ اور حمزہ ہے. تو یہ اس طرح کے جو لفظ ہے نا، یہ بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے یہ ساری چیزیں. تو گرامٹیکلی بھی نساء کے مطلب عورت نہیں ہو سکتے. یہاں مارنے کی جو بات ہو رہی ہے ادربہونا، وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اپنی جو خواہشات ہے، جو آپ کو غلط راستے پہ لے کے چاہتی ہے، آپ کو فرما بردار نہیں بنتے اس کے، وہ آپ کے اوپر قابو کر لیتی ہے، آپ پہ حاوی ہو جاتے ہیں، آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. ایسی خواہشات آپ کو تکلیف میں دے گی. جب تک اس کو مارو اور جب تک وہ ٹھیک راستے پہ نہیں آ جائے، جب تک وہ تمہاری اطاعت نہیں کرنے لگے، جب تک اس کو آپ کو مارنا ہے. اور اس خواہشات کے لیے، اس خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور سبیل ڈھونڈنا نہیں ہے، اور کوئی راستہ ڈھونڈنا نہیں ہے، اور کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا ہے، اور کوئی ذریعہ بنانا نہیں ہے کہ آپ کی جو خراب خواہشات جو آگ میں جاگی ہے، اس کو آپ کو کوئی نیا راستہ تلاش کر کے اس کو پوری نہیں کرنا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے، یہ پورا کے پورا مفہوم ہے ہماری خواہشات کے اوپر ہے. ہماری خواہشات، انسان کی خواہشات بہت ہی انسان کو بناتی ہے. یعنی اس کے لیے وہ ایک اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی. اگر بری خواہشات ہو تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی. یقیناً اللہ بہت بڑا ہے. آخری آیت. تو ہمارا ضمیر جو ہے، ضمیر ہمارا بہت بڑی چیز ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا خواہشات سے، اس آیت کا وہ مفہوم ہے. 4/34 کا مفہوم یہ ہے. میں نے آپ کو زور دے کے بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہمارے مولویوں نے مداجی کو جو ہے وہ پلنگ بنا دیا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا جو خواہش ہے نا بیکار میں، وہ ایک کمزور فلسفے کی جگہ ہے. وہ اس کے مطلب ایک کمزور فلسفہ ہے. وہ آپ کو آرام کے رویے میں لے جاتا ہے، لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ. تو وہ مطلب اس کو وہاں پلنگ بتا دیا ہے. آپ کو مطلب اس جگہ سے اس کو چھوڑنا ہے، وہاں سے آپ کو ہجرت کرنا ہے. اس جگہ سے چھوڑ کر کے آپ کو اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہے، مارنا ہے، اور اس کو ایک دم طریقے سے ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے اور کوئی سبیل، اور کوئی راستہ نہیں ڈھونڈنا ہے پوری کرنے کا، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے، اللہ کی سبیل سے ہٹا دے گی. تو اس کو ایک دم کلیئر کٹ بولا ہے کہ اس کو آپ کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے.
ہم لوگوں نے اسی چیز کو عورت بنا دیا. پھر ادربن جو لفظ دربا اس کو ہم نے بولا نہیں یہ ہلکے سے مارنے کو بولتے ہیں. دربا کے مطلب ہلکے سے مارنا نہیں ہوتا ہے. دربا کے مطلب اس طرح سے مارنا کہ جو ختم ہو جائے, دو ٹکڑے ہو جائے کسی چیز کے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے شاید انصاف کر لیا اس آیت کے ساتھ میں, اور اس کو آپ ترجمہ جو میں نے کیا ہوں, جو مفہوم نکالا ہوں, اس کو آپ لغت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مگر لغت بھی دیکھنا سب کی بس کی بات نہیں ہے, اس لیے گہرائی میں جانا چاہتے تو گہرائی میں جاؤ, مگر یہ سمجھ لو کہ رجال کے مطلب مرد نہیں ہے اور نساء کے مطلب عورت نہیں ہے. رجال کے مطلب شوہر نہیں ہے, نساء کے مطلب عورت نہیں ہے, بیوی نہیں ہے. رجال ایک اس طرح کا میکینزم ہے جو قرآن کے مفہوم میں جو نساء کو اٹھاتا ہے, جو اپنی خواہشات کو اپنے بل بوتے پہ پوری کرتا ہے, جو اس کا خواہشات کا بوجھ اٹھاتا ہے. اس لیے اس کو قوامون بولا ہے. قوامون کے مطلب حفاظت کرنے والا نہیں, قوامون کے مطلب ایک سوچ جو قائم رہتی ہے انسان کی, وہ رجال کو قائم ہونا پڑتا ہے, سوچ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے, تو ہی جا کے وہ نساء سے افضل ہے. اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے, نوکری کر رہی ہے اور گھر چلا رہی ہے اور اس کا شوہر گھر میں ہے, تو اس کے بعد بھی کیا شوہر مارے گا؟ وہ افضل ہو جائے گی, وہ عورت افضل ہو جائے گی کیونکہ وہ گھر چلا رہی ہے. تو یہ اس طرح کا ترجمہ ہی غلط ہے. عقل استعمال کر کے ترجموں کی سمجھنے کی کوشش کرو. میرا خیال ہے میں نے پورا کیا. جی خواتین و حضرات، یہ تھا سورہ نساء آیت نمبر 34 کا اہل عقل کا مفہوم. تو اگر آپ کا اس کے بارے میں کوئی کویشچن ہے، کوئی سوال ہے، تو یا انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو لے کر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام.